बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस HD के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। पहला अशरा उम्मत मुस्लिमा मना रही है। रमज़ान का मुबारक महीना है और इबादतें में मशगूल हैं। बच्चे बड़े सभी और ख़वातीन अच्छे अच्छे खाने बनाने में मसरूफ़ हैं। आज के दिन को भी मंसूब किया जाता है बीबी फ़ातिमा ज़हरा की यौम वफ़ात से। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है आप इस पर कॉल करते हैं और उलमाए इकराम से सवालों के जवाबात लेते हैं। जब आप सही और दुरुस्त जवाब देते हैं तो हम आपको 3 से 6 कारोबारी दिनों में गिफ्ट हैम्पर डिलीवर करते हैं आपके घर के एड्रेस पर। तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, उलमा भी मौजूद है, आप सवाल कर सकते हैं। और मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आप बड़ा मोतबर नाम है और वसी आपकी तालीम है दीन इस्लाम के हवाले से। मौलाना सैयद कम्बर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सर नकवी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ नात ख्वाह हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं समी कादरी साहब, बहुत शुक्रिया सर समी आपका भी, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक ऐसी खातून जो कि वर्किंग लेडी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं और एक बिज़नेस भी वो रन कर रही हैं, ऑनलाइन बहुत बड़ा बिज़नेस है उनका। मिसेस सलीम और आसमा सलीम के नाम से भी आप इनको जानते होंगे। आज वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम आपने टाइम दिया। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बशीर साहब, आप भी एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं, आपने भी आज हमें टाइम दिया। आपका भी सर शुक्रिया आपने टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि आगाज़ हम इनसे करते हैं क्योंकि आप हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर भी भेजती हैं। इस वक्त भी हमारे पास इनके गिफ्ट मौजूद हैं, ये आप लोगों तक डिलीवर होते हैं। आप ये देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, रैप एंड रिबन का ये बिज़नेस दोनों करते हैं। तो मैडम कैसे ख्याल आया कि ये बिज़नेस किया जाए? खजूर, फिर उसमें किसी में काजू है, किसी में बादाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, खजूर तो बहुत ही अच्छा एक अल्लाह का तोहफ़ा है, बेशक, ठीक है, और सुन्ना नबी भी है। आप हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था कि जिस घर में खजूर होगी, क्या बात, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सही, तो सही। ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। और दूसरा अहम मेरा इसको शुरू करने का मकसद ये था कि ये सेहत का ख़जाना है। और इसका जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था ड्राई फ्रूट के साथ, तो सेहत का ख़जाना और इसके साथ साथ ज़हनी नशोनुमा, तो इन दो का कॉम्बिनेशन से जो मैंने इसको किया है वो बहुत ही अच्छा है। आप भी इसको ट्राई करें, देखें, और इसकी अफादियत अगर आपको पता हो तो बहुत ही उम्दा है। सब जानते हैं कि इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए और ज़हनी नशोनुमा के लिए, हमारी बहुत सारे काम ख़वातीन करती हैं, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, आना जाना है, फिर उसमें बिज़नेस के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल है? साजिद, मैं समझती हूँ कि बिज़नेस के लिए टाइम निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए जो घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बहुत जो है ना उम्दा बात है कि आप बजाय नौकरी करने के आप बिज़नेस की तरफ आएँ। देखिए, नौकरी जो है एक ख़ानदान पालती है, जबकि बिज़नेस आपकी नस्लें पालता है। क्या बात है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आमिर बशीर साहब, आप भी शाना बशाना साथ रहते हैं मैडम के साथ, तो क्या एम्स हैं आगे, क्या माइंड आप लोगों ने बनाया है कि इसको किस लेवल तक लेकर जाना है? बिस्मिल्लाह। हम लोगों का माइंड पिछले 2 साल से हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो हम लोग का माइंड है, हमारे कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान में भी हमारी प्रोडक्ट जाती है। हम लोग कोरियर के थ्रू और इस तरह इजीली भेज देते हैं। इन फ्यूचर में हम लोग का इंशाल्लाह प्लान है कि एक्सपोर्ट के तरफ भी हम लोग रेकमेंड्स करें। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत कितना रिस्पांस कराची, अहले कराची से कितना रिस्पांस है? यहाँ पे तो 2-2.5 करोड़ की आबादी है। 2 साल हो गए आपको काम करते हुए, जो माइंड बनाया था वैसा ही सब कुछ जा रहा है या कि मज़ा नहीं है? नहीं सर, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, हर चीज़ को देखें,
کوئی بھی بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو ایک دم سے آپ اوپر کی فلور پہ نہیں پہنچ سکتے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, اس طرح. دیکھیں انشاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری محنت ہے, پوری کوشش ہے, ہمارا ٹیم ورک ہے, ہم لوگ بڑی محنت سے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ کیا بات ہے, آئیڈیا کس کا تھا؟ آئیڈیا کس کا تھا؟ جی میرا آئیڈیا تھا, میں تھوڑا کریٹو مائنڈ ہوں اور یہ فیملی سے آیا ہے. صحیح. میرے فادر جو ہیں فلائٹ انجینئر تھے, اور ہماری فیملی میں ہے کریٹیوٹی کی طرف ہم بہت زیادہ, ہمارا فوکس رہتا ہے. ایون میرا بھائی ہے وہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے, لیکن اب وہ پاکستان میں لانچ کرے گا. وچ کائنڈ آف پروجیکٹ, کون سا پروجیکٹ؟ وہ آپ کو عنقریب پتہ چلے گا, میڈیا پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. انشاءاللہ. زبردست. مطلب ابھی آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے؟ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کنہوں نے سپورٹ کیا؟ دیکھیں ابھی تو مجھے کسی نے سپورٹ اس طرح سے نہیں کیا. میری سپورٹ جو ہے نا میری فیملی سے ہے. میں ایک سنگل لیڈی ہوں. میرے بہن بھائی, میرے بچے, میری فیملی جو ہے, ایکچولی یہ فیملی بزنس ہے جس میں میرے بھائی میرے ساتھ ہیں, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, اور میرے بہنوئی میرے ساتھ ہیں. تو یہ ہمارا جو فوکس ہے کہ ہم اس پروڈکٹ پہ کام کر کے ہم اسی پروڈکٹ کو آگے مزید انہینس کریں گے. یعنی ڈیٹس اور ڈرائی فروٹ کا ایک کمبینیشن کے ساتھ ہم نے اور بہت ساری انوینشنز کرنی ہیں انشاءاللہ. ریلی اپریشیٹ, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مولانا قمبر صاحب سے بھی ذرا سوال کرتے. مولانا صاحب, آج یوم فاطمہ منایا جا رہا ہے, آپ کی شہادت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت, لیکن اس سے پہلے بھی جماعت ثانی میں بھی ان کو منسوب کیا جاتا ہے, ان کی وفات کو, تو اجماع کس پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کا دن بی بی سے منسوب کیا گیا, قابل قدر بات ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور ہر دن ہی تذکرہ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو ہی مخصوص کر کے اسی میں رکا جائے. معروف جو شہادت کی تاریخ ہے وہ 3 جمادی الثانی ہے. ویسے تو 2 تاریخ ہمارے پاس بھی ہیں, لیکن ان میں جو سب سے معروف ہے وہ 3 جمادی ثانی کی تاریخ ہے. اچھا, آج کا دن بھی کیونکہ روایات مختلف ہیں, تو جب مختلف روایات ہیں تو ان کے تحت اگر کوئی آج کے دن منانا چاہ رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. تمام صنف نسواں ہی نہیں, تمام عالمین کے لیے ان کی ذات نمونہ عمل ہے, اور سب ان کا اتباع کریں, سیکھیں, ان کی ذات سے سبق حاصل کریں. تو روز ہی اگر یہ تذکرہ ہوتا رہے, تھوڑا تھوڑا ہر گھر میں ذکر چلتا رہے, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا, اور ان کا کردار ہماری سیرت میں نظر آنے لگے. فضیلت پہ بھی میں چاہوں گا بی بی پر آپ روشنی ڈالیں, کہ کچھ فضائل بتائیں تو دل باغ باغ ہو جائے. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی. بی بی کی فضیلت کے حوالے سے کتابوں میں بہت کچھ موجود ہے, صحیح بخاری شریف سے لے کر چلیں اور دیگر کتب تک پہنچیں, لیکن تعصف یہ ہے کہ بی بی کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے. جب کتابوں میں موجود ہے تو ان کا تذکرہ اسی صورت سے زیادہ ہونا چاہیے. جیسے صحیح بخاری شریف کی معروف روایت ہے, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے, میرا جز ہے, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یعنی معیار سیدہ کی ذات کو بنایا جا رہا ہے. اچھا, روایت ہے صحیح بخاری میں, بیان ہونی چاہیے, پھر اس کی تفصیل میں جانا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امام بخاری نے تحریر فرمایا, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت, کلما دخلت علیہ, جب بھی سیدہ سلام اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی, دخلت علیہ داخل ہوتی, ایک روایت. دوسری میں فرمایا, کلما راہا قد اقبلت, جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ وہ آ رہی ہیں, ابھی داخل نہیں ہوئی, آ رہی ہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں, ایک داخل ہو چکی, ایک ابھی آ رہی ہیں, تو کیا کرتے, رحب بہا, انہیں مرحبا کہتے. ایک قام الیہا, ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. اب یہ ایک باریک سی بات میں عرض کرنا چاہوں, ایک لفظ ہے قام لہا اور ایک ہے قام الیہا. قام لہا سے مراد ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے, اور قام الیہا, الہ آتا ہے طرف کے لیے. ایک کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بی بی بات کر رہی ہیں؟ سر میں اقرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی, کوئی سوال ہے آپ کا یا جواب ہے, بتائیے گا.
مجھے اقرا جواب دینا ہے جی سوال جی کا. جی جواب دے دیجیے. حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. ایسا ہی ہے مولانا؟ ان کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا، اس لیے یہ 3 اس ایک اعتبار سے بیٹا تھے. فوت ہو گیا تھا نا، فوت ہو گئے تھے جو حضرت حضرت محسن محسن علیہ السلام تھے. دنیا میں آنے سے پہلے کیا یہ جواب ان کا درست تسلیم کیا مانا جائے جائے گا؟ گا، درست مانا جائے گا. اقرا آپ کا جواب درست کیا جاتا ہے، مولانا صاحب نے درست مانا ہے، لیکن اس کو ایک بار اور ریپیٹ کر دیں، آپ دوبارہ دیں جواب. حضرت فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے تھے جن میں سے ایک کی وفات ہو گئی تھی جو حضرت محسن تھے، اور 2 جو تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور بیٹیاں؟ بیٹیاں حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ایک اور ہے یا کمپلیٹ ہے؟ جواب تسلیم کر چلیں. اقرا آپ کو مبارک ہو، آپ کا جواب درست ہے. اور آپ واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر ایک چل رہا ہے، اس پر آپ اپنے گھر کا ایڈریس بھیجیں، اور یہ ہمارے پاس گفٹ ہیمپر آتے ہیں، ہم یہ آپ کو ڈیلیور کریں گے. یہ ریپ اینڈ ریبن کا گفٹ آپ کے گھر پر ڈیلیور ہوگا. آپ ایڈریس بھیجیں اپنا واٹس ایپ پہ، تو 3 سے 6 کاروباری دنوں میں آپ کو یہ گفٹ ملے گا. بہت شکریہ آپ نے کال کی اقرا. جی سر. جب میں روایت بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ام المومنین سے روایت ہے، جب بھی سیدہ تشریف لاتی تو نبی اکرم قامہ الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا، بی بی کا ہاتھ تھامتے، قبلہا، اسے چومتے، سبحان اللہ، فجاء بہا، اپنے ساتھ لے کر آتے. یعنی یہ سچویشن، یہ تصور آپ کے سامنے اگر واضح ہو رہا ہے. ابھی آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، وہاں گئے، مرحبا کہا، ہاتھ تھاما، ہاتھ کو چوما، لے کر ساتھ آئے. اچھا پھر کیا کیا؟ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، انہیں کہیں اور نہیں بٹھایا، اپنی جگہ پر بی بی کو بٹھا دیا. ام المومنین کی روایت. سبحان اللہ. جب اپنی جگہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو بٹھایا ہے تو میرے نبی خود کہاں بیٹھے؟ سوال تو یہ ہے. تو خود دوسرے مقام پر بیٹھے، فاطمہ زہرا کو اپنے مقام پر بٹھایا. ان دونوں روایت کو ملا لیجئے، کیونکہ پہلے فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اصل کی جگہ پر اسی ٹکڑے کو، اسی جز کو بٹھایا ہے، کسی غیر کو نہیں بٹھایا. چلیں میں ایک کال لے لیتا ہوں. مولانا ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام علی ہے اور میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. جی جی علی، کوئی سوال ہے یا جواب ہے؟ جی سر، جو ہے نا آپ لوگوں نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. اس میں سے کال غالباً رابطہ ان کا منقطع ہو گیا ہے. دوبارہ کال کیجئے گا آپ پشاور سے. جی سر، میں چاہوں گا کنٹینیو کریں. تو یہ عظمت ہے جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی بیان کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی تحریر فرمایا گیا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو جاتے ہوئے ان سے ملے، ان سے ملے، ان سے ملے، سب سے آخر میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے، پھر سفر پہ تشریف لے جاتے. لیکن جب سفر سے واپس پلٹتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد دیگر افراد سے ملاقات ہوتی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ آخر میں سیدہ واپس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ. تو بیان کیا گیا اس کا سبب یہ ہے تاکہ میری فرقت سیدہ سے کم دورانیے کے لیے رہے. جاؤں بھی تو سیدہ کے در سے، آؤں بھی تو وافت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. آگے بڑھائیں گے سلسلے کو، ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آج 2 اسپیشل گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گی آسمہ میڈم خواتین کو کہ وہ ملک و ملت کی کیسے خدمت کریں، کیسے دیگر شعبہ جات میں آ کے اپنا لوہا منوائیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہر خاتون کو جو ہے نا کام کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں. جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ خالی ہسبینڈ کی اس سے ارننگ سے گھر پورا نہیں ہوتا. صحیح. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ٹھیک ہے. اور نوکری سے بہتر ہے کہ آپ بزنس کی طرف آئیں. چھوٹے سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. ایک دم سے کوئی چیز نہیں بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ شروع کریں اور آگے پہنچیں. دیکھیں، کامیابی کے لیے جو ہے نا، کامیابی کے 3 اصول ہیں. صحیح. پہلا اصول کوشش. صحیح. کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق،
क्या बात है। सबक से नसीहत, नसीहत से तजर्बा और तजर्बे से ही कामयाबी हासिल होती है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो आपको चाहिए कि आप हिम्मत नहीं हारें, अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। बहुत खूबसूरत और बात की आगे आपने। बढ़ें। ये पेचीज का गिफ्ट ये आपके साथ जाएगा, ये Thank you आप so ले much. लें, ये आपके साथ जाएगा। आपने अपना Jazakallah. कीमती वक्त दिया। आमिर बशीर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली नौजवानों को, कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर में, तरक्की में अपना वो किरदार अदा करें? नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि कोई भी काम करें, कोई भी फील्ड चॉइस करें, छोटी हो या बड़ी हो, एक काम को फोकस लेके चलें। ये नहीं हो कि एक काम में आपको स्ट्रगल ना हो रही हो या कामयाबी ना हो रही हो, आप दूसरे काम पे जाएं या तीसरे काम पे जाएं। कोशिश करते रहें, हमेशा कोशिश करते रहें। कोशिश करने से ही कामयाबियाँ मिलती हैं। जो बंदे कोशिश नहीं करते वो हमेशा नाकाम ही रहते हैं। तो यही है कि हमेशा कोशिश करते रहें, जहाँ तक आपकी हिम्मत है कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हमेशा हमेशा उन्हीं लोगों को चुनता है जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात की। और समी, मैं चाहूँगा बीबी फातिमा ज़हरा की आज यौम वफ़ात की मुनासिबत से दिन मनाया जा रहा है, तो कुछ अशार हों तो फिर हम ब्रेक की तरफ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा खूबसूरत कलाम का आगाज़ करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श पर पली है फातिमा, अर्श पर पली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है सुभान फातिमा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हम ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक के बाद हमें आप अहले सुन्नत का बड़ा मोतबर नाम है मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक और मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। ये रैप एंड रिबन की दो शख्सियात हमारे साथ जो आज मौजूद थी, आसमा सलीम एंड मिस्टर आमिर बशीर, ये आप लोगों के लिए भी ये गिफ्ट लाएँ। हमारी टीम इतनी मेहनत करती है, इफ्तार के फ़ौरन बाद सेट लगा के तैयारी करके, तो ये आप तमाम लोगों के लिए हैं, हमारे रमीज़ भाई के लिए, जाकिर के लिए, जाहिद के लिए, हमारे राशिद भाई के लिए, अनवर के लिए। स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट की थी मैडम से कि बहुत सारा स्टाफ होता है जो आपकी और ये हमारी ट्रांसमिशन करोड़ों लोगों तक पहुंचाता है, तो इनको भी हम गिफ्ट देंगे। अगर हम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं तो इनका भी हक है। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
خوش آمدید. ہمارا ہے رمضان آپ روز دیکھتے ہیں. کوشش ساجد حسین کی یعنی میری یہ ہوتی ہے کہ میں کم بولوں. علماء جو دور سے آ رہے ہیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں ان سے زیادہ ہم بلوائیں کیونکہ یہ اہل علم ہیں. ہم اتنا علم نہیں جانتے جتنا آپ لوگ جانتے ہیں. تو آج سیرت فاطمۃ الزہرا پر بات کی جا رہی ہے. آپ خاتون جنت ہیں, حسنین کی والدہ ہیں اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صاحبزادی ہیں. تو بہت زیادہ فضیلت ہے آپ کی. آج کا دن ان سے منسوب کیا جا رہا ہے. اب امت کا اس پہ اجماع ہے نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ایک اہل سنت کے سینئر عالم دین ہمیں جوائن کیا ہے مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے. سیالوی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو, آپ نے ٹائم دیا. آغاز کرتے ہیں سیالوی صاحب. سیالوی صاحب 3 جمادی الثانی یا کہ 3 رمضان, جی یہ اس پہ ڈسپیوٹ ہے, اجماع کس پر ہے؟ بی بی کی شہادت کس سے منسوب ہے آج کے دن سے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ ساجد حسین صاحب, اور میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 3 رمضان المبارک کو, جو کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ عالمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ ہمارے پیارے نبی کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی شہزادی ہیں, ان کے یوم وصال کے حوالے سے آپ نے آج وینس ٹی وی پر خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اولاد نبی کا صدقہ اللہ آپ کی پوری ٹیم پر اور وینس ٹی وی کی انتظامیہ اور مالکان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. محترم ساجد حسین صاحب, حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا نام نامی اسم گرامی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اللہ کریم نے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ عطا کیا. آپ کے مراتب, آپ کی عظمت, آپ کی شان, آپ کے مقام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے. میں سیرت کی طرف چلوں اس سے پہلے آپ نے جو فرمایا کہ آپ کے وصال کے حوالے سے علماء کا کیا اجماع کیا اتفاق ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا, تمام علماء کا, جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 رمضان المبارک کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا یوم وصال ہے. تو اس لیے الحمدللہ ویسے تو ہمیں سال بھر ان کی علمی, ان کی ملی اور ان کی روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. خاص کر کے جب 3 رمضان المبارک آتا ہے تو یقیناً پوری دنیا کے اندر ہر صاحب محبت اور آقا کریم علیہ السلام کا ہر غلام, حضور کا کلمہ پڑھنے والا, اولاد نبی سے محبت کرنے والا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار عقیدت کرتا ہے اور ان کے لیے خوب ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے. اور یاد رکھیں ساجد حسین صاحب, یہ وہ نبی کا عظیم گھرانہ ہے, وہ ہمارے ایصال ثواب کا محتاج نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہم ایصال ثواب کریں گے تو وہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں یا وہ ہمارے محتاج ہیں. نہیں, ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں, ہم اور آپ یہ اپنی بقا اور اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی کے لیے کرتے ہیں, اور تاکہ بلکہ ہم تو خوش بخت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ نبی کے گھرانے کی بارگاہ میں ہم کوئی ہدیہ, کوئی نذرانہ پیش کریں اور نبی کا گھرانہ ہمارا ہدیہ, ہمارا نذرانہ قبول کر لے. اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے, آپ کی جو عظمت ہے, اس کے لیے صرف یہ بات, یہ اعزاز اتنا بڑا اعزاز ہے پوری کائنات کے اندر کہ یہ اعزاز کسی کو بھی نہیں ملا. آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر اگرچہ کسی کی نسل چلتی ہے
تو وہ بیٹے سے چلتی ہے. اور قربان جائیں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان پر میرے نبی کی جو نسل چلی ہے تو حضور کی اس پیاری شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سے چلی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جناب فاطمۃ الزہرا کا. اور پھر جناب سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کائنات میں نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ فضیلت والا کسی کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی ما سوا اللہ کے نبی کے، یعنی اس کے بعد اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے. اور پھر جنہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الفاطمۃ بدعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کا یہ معمول تھا، اصحاب رسول کا یہ انداز اور یہ طریقہ تھا کہ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے تو کلام کرنے سے پہلے صحابہ کرام یہ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی عظمت اور شان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور آقا جناب عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا. اب حضور اپنی پیاری شہزادی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو کلام کرنے سے پہلے حضور نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت کہ اللہ کے نبی کہیں کہ فاطمہ تجھ پر میری ماں آمنہ قربان ہو جائے، جس سے میرے نبی کہیں فاطمہ تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے. تو یہاں یقیناً سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں. اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے ایسا بے مثل و بے مثال پیار کیا. ساجد حسین صاحب یقیناً جب ہم سیرت کی اس ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً انسان کا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں رک جاؤں. اتنی محبت ہے، اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، اتنی روحانیت ہے. کیا بات ہے. آگے آپ کا جواب اور میں اسی سلسلے کو سیرت فاطمۃ الزہرا کو ہم آگے بڑھائیں گے. مولانا قمبر نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمبر صاحب سیرت فاطمۃ الزہرا اور فضیلت بی بی پر ہم بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید آپ روشنی ڈالیں. اور پھر جیسے میں نے ایک سوال کیا سیالوی صاحب سے کہ امت کا اجماع کس پر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا 3 رمضان پر اجماع ہے. اور پھر بی بی کی شہادت ہے یا کہ شہادت نہیں ہوئی ان کی اور بیماری میں آپ وفات فرما گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں آپ نے 3 سوالات کیے. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ بی بی کی شہادت فقہ جعفری اور ہمارے تمام مکاتب علماء کرام کے نزدیک متفق ہے. اور ہمارے ہاں جو ترجیح دی جاتی ہے 3 جمادی الثانی کی تاریخ ہے جو ہمارے ہاں زیادہ ترجیح شدہ ہے بی بی کی شہادت کے حوالے سے. اور سیرت کی جہاں تک بات ہے، کردار کی جہاں تک بات ہے، تو جتنی شان بی بی کے بیان کی جائے اتنا ہی ہمارے ہاں کم ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ایک ایسی ذات ہے بی بی کی سلام اللہ علیہا کی کہ بابا ملا تو مالک جنت، سبحان اللہ. شوہر ملا تو قسیم النار والجنت. اللہ ہے خالق جنت، نبی اکرم ہے مالک جنت، شوہر ہیں قسیم النار والجنت، بیٹے ہیں سیدہ شباب اہل جنت، اور خود ہیں سیدۃ النساء اہل جنت. اتنی جنتوں کا تعارف جس کے ذریعے ہو رہا ہے، اگر اس کے محب پر جنت واجب ہو جائے تو تعجب کیسا. اگر اس کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت سے نواز دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. ایک یہ شان سیدہ کی. اچھا، اس سے آگے بڑھیں. ام المومنین حضرت عائشہ ارشاد فرما رہی ہیں، ان سے جمع بن عمیر نے روایت کی. کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ان سے سوال کیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخصیت سے سب سے زیادہ محبت تھی. صرف محبت نہیں، احبو کا لفظ استعمال کیا. تو ام المومنین نے فرمایا فاطمۃ الزہرا. سبحان اللہ. بی بی کی ذات وہ ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت تھی. وہ کہتے ہیں ہم نے آگے بڑھ کے پھر سوال کیا وہ من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ فرمایا زوجہا، ان کا شوہر سب سے زیادہ محبوب تھا نبی اکرم. سبحان اللہ. یہ شان بیان کی جا رہی ہے. اس سے آگے بڑھیں.
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، ان چار سے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری محبت و آشتی و صلح ہے اس سے میری محبت و آشتی و صلح ہے۔ معیار انہیں بنا رہے ہیں، انہیں دیکھتے چلے جاؤ، میں 11 ہجری میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد انہیں دیکھتے چلے جاؤ، جس سے ان کی صلح اس سے میری صلح، جس سے ان کی ناراضگی اس سے میری ناراضگی۔ اور ابھی میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں جو نبی کو غضبناک کر رہا ہے وہ اللہ کو غضبناک کر رہا ہے۔ بے شک سیدہ کو غضبناک کرنا بالواسطہ اللہ کو غضبناک کرنا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہمارے سارے مکاتب فکر برادران اہل سنت کی یہاں بھی موجود ہے، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، اللہ فاطمہ زہرا کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، ان کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ساری روایت مسلسل تسلسل میں جا رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اور میں کہوں کہ کل کائنات ان کے گھر پہ جیسے سمیٹ دی گئی ہو، پھر ان کی زندگی بڑی سادگی سے ہم جب نظر ڈالتے ہیں گزرتی ہے، بڑی تکالیف ہیں، اس پہ بھی میں چاہوں گا مولانا۔ زندگی سادگی سے ایسی گزاری کہ شہزادی کی ذات نمونہ عمل ہے۔ اچھا اگر صرف یہ نہیں کہ صنف نسواں کے لیے نمونہ عمل ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی کی ذات خاتون تھی اس لیے ہم ان کو اسی دائرے میں دیکھتے ہیں، جیسے مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اس پہ میں بھی تھوڑا سا بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں بیان کروں کہ بی بی کی ذات خواتین کے لیے، زوجہ کے لیے بیوی تھیں تو بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی بیوی تھیں کہ پوری زندگی کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام سے کوئی فرمائش نہیں کی، اللہ کبھی کوئی سوال نہیں کیا کہ آج یہ لائیے، آج وہ لائیے، آج ایسا کیجئے، آج ویسا کیجئے۔ ہمارے ہاں آج بہت اچھا آپ نے پروگرام کیا، اور 3 رمضان ہو تب بھی بیوی کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ یہ پیغام پہنچے۔ ہمارے ہاں اگر بیویاں، زوجات محترمہ اگر اپنے شوہروں سے فرمائش کم سے کم کرنے شروع کریں، محتاط رہیں، 4 چیزیں مانگنی ہے تو 1 مانگیں، تب جا کے پتہ چلے گا کہ سیرت سیدہ ان کی ذات میں ہے یا نہیں ہے۔ یا فرمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تنخواہ کم ہوتی ہے، فرمائش زیادہ ہوتی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد واپس گھر جانا، 16 گھنٹے بیوی کے ساتھ گزارنے، اگر اسے راضی نہ کیا تو گھر جہنم بن جائے گا۔ تو کیا کریں؟ پھر وہ رشوت کی طرف جاتا ہے، پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے، پھر وہ چوری کی طرف جاتا ہے تاکہ بیوی راضی ہو جائے۔ تو یہ جو معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے صرف ایک چیز سے بھی، کہ ہم بیوی کی سیرت کو اپنائیں اور شوہروں سے فرمائشیں کرنا کم کریں۔ ماں بنی تو ایسی ماں کہ حسنین جیسے جوانان جنت سبحان اللہ، ان کے ذریعے سے تعلیم لے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں۔ کیا بات، بے شک بیٹی بنی تو وہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا، بی بی کے آنے پر نبی اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، کسی اور کے آنے پہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کہ ایسا احترام نہیں کیا کہ ہاتھ چومے لائے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا ہو، صرف سیدہ کی ذات۔ اور ایسی کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی یہ بیان فرمایا، جب آخری وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو بی بی تشریف لائیں، میرے نبی نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ابھی رسول نے کیا فرمایا ہے؟ کہ یہ ایک راز ہے جو میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ نبی اکرم دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعد میں پھر ام المومنین نے پوچھا بتائیے آپ کے بابا نے آخری وقت میں کیا بات کی تھی؟ کہ پہلے تو اپنے جانے کی بات کی تھی، اور پھر یہ بتایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے تم ملاقات کرو گی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین یہ روایت کرتی ہیں کہ میرے نبی نے سیدہ کو دیکھ کر کہا اما ترضا ان تکون سیدتا نساء اہل الجنہ، فاطمہ زہرا کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آپ ساری جنتی خواتین کی سردار ہو؟ سبحان اللہ سبحان اچھا یہاں میں ایک جملے کا اضافہ کروں، کیا کتنی بات کی جائے بی بی کی ذات پہ، ایک جملے کا اضافہ کروں۔ کچھ لوگ یہ تقابل کرتے ہیں بی بی مریم سے افضل نہیں ہے، بی بی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ سے افضل نہیں ہے، بی بی حضرت حوا سے افضل نہیں ہے۔ اچھا آج بھی ایسے لوگ ہیں؟ جی آج بھی موجود ہیں۔ اچھا ان کو میں اسی روایت کے ذریعے سے جو ام المومنین کی روایت ہے، جب فرما دیا اہل جنت کی سردار ہو، تو اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں۔ جتنی جنتی خواتین ہیں
ان سب کی سردار ہیں تو فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں دیکھنا پڑے گا بی بی کی ذات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. مولانا شوکت سیالوی صاحب، سیرت بی بی فاطمہ الزہرا پر بات ہو رہی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. اکثر ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، نبی کے گھر کا. وہ اہل بیت کی کون کون سی شخصیات ہیں؟ میں چاہوں گا کہ وہ بھی آج ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتائیں، کیونکہ بعض ہم سنتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اہل بیت پائے جاتے ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے، یا نہیں جی صرف نبی کے گھر والے ہیں. وہ پرٹیکولر بتائیں تاکہ عوام کا کچھ فائدہ ہو سکے. جی دیکھیں ساجد حسین صاحب، بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے جو تعلق رکھتا ہے، کیا ہے وہ حسنی سید ہو یا وہ حسینی سید ہو، وہ سارے کے سارے حضور کی آل ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ حضور کہ جو پنجتن پاک جن کا ذکر کیا جاتا ہے عمومی علماء سے، آپ نے بھی بارہا یہ حدیث پاک سنی ہوگی. اور آپ کی جو زوجات ہیں، بیگمات ہیں، کیا وہ بھی اہل بیت ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یقینی طور پر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ جتنے بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. جتنے، کیونکہ یہ تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، کیونکہ یہ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ صرف اس وقت جو موجود تھے صرف وہی اہل بیت نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ تو سلسلہ جاری اور ساری ہے نا، کیونکہ یہ تو انا اعطیناک الکوثر، یہ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے نا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ میں اگر غلط نہ ہوں تو مجھے صحیح کیجئے گا، کیونکہ جب شرعی باتیں آپ کرتے ہیں تو مستند کرنی چاہیے. میں کئی حدیث پڑھ رہا تھا، مجھے صحیح سے اس کی سند یاد نہیں ہے، کہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں نہیں ہوں اہل بیت میں؟ تو نبی وہاں خاموش ہوئے، ان کو نہیں کہا. تو کون لوگ ہیں وہ؟ آپ نے کہا سبھی ہیں. میں وہی نہیں، میں نے دیکھیں سبھی سے مراد میں نے کیا کہا کہ جس کا تعلق جو ہے وہ یا تو امام حسن، ٹھیک ہے، یا امام حسین، جو حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں. میرے اس جملے پر آپ غور کریں، جو حسنی سید ہیں، جو حسینی سید ہیں، کیونکہ اس نسب کو دیکھا جائے گا نا، نسب کے اعتبار سے جب اس نسب میں آتے ہیں تو وہ اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ جو اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ فرق پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام دل و جان سے بڑھ کر حضور کی آل سے پیار کیا کرتے، اور حضور کی اہل بیت اصحاب رسول سے دل و جان سے بڑھ کر پیار کیا کرتے. ٹھیک ہے نا. یہ پوری تاریخیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ اولاد نبی سے صحابہ کا اتنا گہرا تعلق، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہو رہا ہے اور ان کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، سبحان اللہ. انہوں نے جو ہے وہ جو ہے نماز جنازہ پڑھائی. تو دیکھیں یہ کتنا گہرا ایک محبت کا ربط ہے، ایک گہرا تعلق ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے جب وہ آیات مبہلہ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، اس کی پوری تفسیر کا آپ مطالعہ کریں کہ جب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ اس وقت جناب صدیق اکبر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. اب دیکھیں یہ محبت کا ایک تعلق دیکھیں. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی اہل بیت کو لے کر کے بڑی شان کے ساتھ اب مباہلے کے لیے گئے. اب وہاں ایک نقطہ یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر کروں گا. آپ اس عظیم گھرانے کی شان اور عظمت دیکھیں کہ جب اب یہ جانے لگے
تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری شہزادی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ جس مقام پر میں قدم رکھوں گا میرے قدم پر آپ نے قدم رکھنا کیا ہے، بات، سبحان اللہ۔ اور جس مقام پر آپ قدم رکھو گی اسی مقام پر پھر مولا علی شیر خدا قدم رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ ابا جان اس میں ایسی کیا حکمت ہے، اس سے بھی ذرا پردہ اٹھا دیجیے صحیح۔ کہ جس مقام پر آپ قدم رکھیں اسی مقام پر میں قدم رکھوں، پھر میرے قدم پر مولا علی قدم رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ جس مقام پر میں قدم رکھوں گا اس مقام پر آپ قدم رکھو گی، آپ کے قدم پر مولا علی قدم رکھیں گے، نیچے سے اگرچہ زمین دیکھے گی تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے گا، اوپر سے آسمان دیکھے گا تو مرتضیٰ کا قدم نظر آئے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ اس عظیم ہستی کے قدموں کا یہ پردہ ہے ساجد حسین صاحب، ان کی ذات کا کتنا پردہ ہوگا۔ تو اللہ کریم نے انہیں یہ خصوصی مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اسی طرح ابھی میرے محترم بھائی نے جو ہے وہ ایک حدیث پاک بتائی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حضور کی ازواج موجود ہیں، اور اتنی دیر میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، آپ کی جلوہ گری ہوئی اور حضور کے قریب آ کر کے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو ہے حضور نے انہیں جو ہے آہستہ سے ایک کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئی، اور اس کے بعد جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بیٹی ایسی کون سی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ پہلی بات پر جو ہے آپ جو ہے رونے لگ گئی، دوسری بات پر آپ مسکرانے لگ گئی؟ تو کہنے لگے یہ ابا جان کی امانت ہے۔ خیر وصال کے بعد پھر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر فرماتی ہیں کہ اب تو مجھے ذرا بتا دو، اس حکمت سے جو ہے وہ پردہ اٹھا دو، اس راز سے پردہ اٹھا دو۔ تو آپ نے کہا کہ پہلی بات جب انہوں نے مجھ سے فرمائی تو یہ کہا کہ بس اب میرے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں اپنے حاضرین کے لیے، دیکھیں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر جو موت آئی ہے وہ آنی موت ہے، اچھا ہمیشہ کے لیے حضور پر موت نہیں آئی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بلکہ مکتبہ دیوبند کے جو علماء ہیں خاص کر کے قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب آب حیات کے اندر بھی یہ لکھا کہ حضور پر جو موت آئی ہے وہ آنی موت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے موت نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی حرم علی الارض، زمین کو حرام کر دیا، ان تاکلا، یہ کہ وہ کھائے اجساد الانبیاء، انبیاء کرام کے اجسام کو، فنبی اللہ حی، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں۔ تو حضور پر جو موت آئی ہے وہ آنی ہے، حقیقت میں ہمارے نبی زندہ ہیں۔ صحیح۔ اور میں بات کمپلیٹ کر دوں وہ حدیث پاک، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ میرے دوسرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، اب یہاں مختلف روایات ہیں، ایک موصوف نے روایت بیان کی، ایک روایت اس طرح بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے کان میں یہ کہا کہ اے فاطمہ، اللہ نہ آپ پر عذاب کرے گا اور نہ آپ کی اولاد کو عذاب دے گا، اور نہ اسے عذاب ہوگا جو آپ سے اور آپ کے بچوں سے محبت کرے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ شان ہے۔ اچھا یہ ابھی آپ نے وہ جو کمبر صاحب نے حدیث جی بتائی، جی جی، ہاں وہ بھی روایت ہے۔ اچھا ہاں وہ بھی کہ روایت ہے۔ جو آپ کو تکلیف دے گا اس نے سمجھے ہمیں جی جی بالکل، یہ حدیث پاک ہے صحیح کہ آگے جس نے جناب سیدہ فاطمہ کو جو ہے وہ ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ٹھیک ہے، تو آگے حدیث آگے پاک ہے۔ سیالوی صاحب آپ کا موقف آ گیا۔ سمی اہل بیت کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو اہل بیت کی کوئی منقبت ہم سمی سے سنتے ہیں اور پھر ہم کمبر صاحب سے موقف لے لیتے ہیں۔ سمی میں چاہوں گا کہ چند اشعار، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعت فرمائیے گا مولا علی کی منقبت پڑھنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ من کنت مولا، من کنت مولا، فہذا علی مولا، مولا فہذا علی مولا، مولا علی علی علی
بے دم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، وقت نماز ان پہ کسی کا اثر نہیں، وقت نماز ان پہ کسی کا اثر نہیں، پاؤں سے تیر نکلا علی کو خبر نہیں، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، میں کنت مولا، صاحب صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کیا بات ہے، رہ کیا بات ہے، جائے سبحان عشق اللہ، میں ولیوں کا ولی کہتے سبحان ہیں، اللہ، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، کیا بات، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی سبحان کہتے اللہ، ہیں، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، من کنت مولا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور کمبر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا وہی سوال، چونکہ میں چاہوں گا اس پہ آپ کا بھی میں موقف لوں۔ ایڈ کروں گا ایک چیز کہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، ان کا جنازہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور کہیں ہم سنتے ہیں کہ رات کی تاریک میں مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا اور انہوں نے تدفین کی، کہیں ہم یہ بھی سنتے ہیں، تو اس میں کچھ روشنی ڈالیں آپ، فقہ جعفریہ کا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ جعفریہ کے مطابق مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی جی، اور صحیح بخاری بھی یہ روایت موجود ہے کہ بی بی ناراض گئی ہیں۔ اب جا کے مطالعہ فرما لیں کس سے ناراض گئیں، کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھائی مولا کائنات علی بن ابی طالب نے، کیونکہ تفصیل ہے وہ پھر کسی اور موقع پہ بیان ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں روشنی ڈالیں اس پہ۔ مولانا نے بہت ساری باتیں کی، سیرت بھی بیان کی، اور اہل بیت کی کون کون سی شخصیات ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی، چونکہ آج کا جو شو ہم نے منسوب کیا سیرت فاطمہ الزہرا، اور پھر ایام بھی انہی کا ہے، تو انہی کا اور ان کے بچوں کا اور انہی کے خاندان کا ہی ذکر ہم کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں۔ آپ نے کہا کہ حسنی اور حسینی سید بھی اہل بیت ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ میں سوال جو آپ کا تھا، آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ اہل بیت کون ہیں، تو انہوں نے آپ کو بیان فرمایا۔ اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روایت ہے صحیح مسلم شریف کی، حضرت صفیہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لی جس پہ کالے اونٹ کے کجاووں کے نشان بنے تھے، کالی چادر لی، جی، اس میں پہلے علی ابن ابی طالب کو چادر میں لیا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ حدیث صحیح کہہ رہے ہیں، جی جی صحیح مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، امام حسن کو، امام حسین ترتیب۔ جب چادر میں آ گئے تو میرے نبی نے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلی روایت جو سیاہ ستہ میں سے ایک معروف کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے علاوہ دیگر کتب سارے حوالے میرے پاس یہاں موجود ہیں، اس میں ہے کانا رسول اللہ یمرو بباب فاطمہ، جب بھی 6 مہینے تک، کسی نے 9 مہینے تک، کسی نے 17 مہینے تک کی روایت لکھی، در سیدہ کے سامنے سے گزرتے نماز فجر کے وقت تو وہاں رک کر کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز نماز نماز، متوجہ یہاں کی۔ اچھا آگے بڑھیں، امام زمخشری علیہ رحمہ تحریر فرما رہے ہیں، اس ایک حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، پہلے تو اسے لکھ رہے ہیں، 9 طرح کی اس میں روایت بیان کی انہوں نے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرنے لگے، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرے وہ شہید مرتا ہے۔ اب وہ فرمانے لگے کہ یہ آل محمد کون ہیں؟
سب سے بڑی جو بات ہے من مات علی حب آل محمد ہی ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے وہ شہید مرتا ہے۔ اس میں فرمانے لگے آل محمد کے بارے میں دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن پر اختلاف ہے کہ یہ شامل ہیں یا نہیں، بعض کے نزدیک شامل ہیں، بعض کے نزدیک نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جن پہ اتفاق ہے کہ کوئی ہو نہ ہو یہ چار تو اہل بیت میں ہیں ہی ہے، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ تو دو طرح کے افراد ہیں۔ اب جو جن پہ اتفاق ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، حسن مجتبیٰ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان چار میں سے بھی جو جزو نبی ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا، چار میں سے بھی جو محور بن گئیں ان کا نام ہے سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اب اس روایت کا ترجمہ یوں کر لیجئے، من ماتا علی حب فاطمہ ماتا شہیدہ، جو سیدہ کی محبت پہ مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ یہ شان، یہ رتبہ، اور ابھی ہمارے بزرگ عالم یہ بیان فرما رہے تھے کہ مباہلے میں پیچھے جا رہی تھی، واقعاً ایسا ہی ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، کیا بات ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دارا، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ علی آگے حق پیچھے، پہچان علی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ ایسا علی جو حق سے آگے چل رہا ہے، مباہلے کے میدان میں فاطمہ کے پیچھے چلتا نظر آ رہا ہے۔ اب سمجھیے بی بی کی رفعت و منزلت و مقام کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے نقش پا بھی کسی کو دکھائی نہ دیں، وہ بھی پردے میں آ جائیں۔ اب اس پردے کا ایک حسین واقعہ، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو لے کر آئے، بھوکا تھا، اکثر در سیدہ سے خیرات دی جاتی تھی کہ اس کو کچھ کھانا دے دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ بھوکا صحابی اندر آیا، نابینا ہے، جیسے آواز دی فاطمہ یہ ایک نابینا شخص ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ بی بی اپنے حجرے میں چلی گئی، نبی نے پوچھا فاطمہ یہ تو نابینا ہے، تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر وجہ کیا ہے تم پردے میں جا رہی ہو؟ کیا حسین جواب دیا، تو کتنا نمونہ عمل ہے ہمارے گھرانوں کے لیے۔ مسکرا کر کہا بابا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ مجھے نہیں دے سکتا۔ اب اگلا جواب ہے انہ لا یرانی ولیکن یشمونی، یہ مجھے دیکھ تو نہیں سکتا، میری خوشبو تو سونگھ سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہاں تک پردہ، یہاں تک احترام۔ سیدہ سلام اللہ علیہ۔ بہت خوب، بہت خوبصورت بات کی۔ اب لاسٹ میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، سیالوی صاحب ہم اجماع پہ بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں یہ ہے، تو یہ 7 کی جو کتابیں لکھنے والے بخاری، مسلم، ترمذی، یہ کس کے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں اپنی گفتگو کے دوران کہ سرکار نے، یہ تو سیاستہ کی صحیح حدیث ہے۔ نہیں، آپ نے کہا حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا، انہوں نے کہا نہیں مولا کائنات نے پڑھایا۔ میں عرض کروں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ فقہ کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق کہا نا، میں نے آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق کہا، جو ہمارے تو ایکچول تاریخ اسلام کیا ہے فرقوں سے ہٹ کر؟ میں عرض کروں نا، میں عرض کروں، دیکھیں ظاہر سی بات ہے، ان کی اپنے وہ جو ان کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ اپنے مسلک کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی بات کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم اپنی ہی بات کریں گے، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین، جناب سیدہ اور جناب مولا علی شیر خدا کو اپنی چادر کے اندر لیا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ تو سیاستہ کی تمام کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا، اس پر تو الحمدللہ ہم دل و جان سے اس حدیث کو بی بی مانتے عائشہ ہیں۔ صدیقہ، حضرت عمر فاروق، دیگر جو لوگ تھے جو نبی سے منسوب ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے۔ جو دیکھیں یہ تو حضور، اللہ نے اب حضور سے وعدہ کیا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب یہاں الکوثر کو جو معنی ہے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، یہ حضور کی اولاد کی کثرت ہے۔ اس سے مراد حضور کی اولاد میں کثرت، وہ جو کفار کہہ رہے تھے حضور کے شہزادے کے وصال پر کہ اب تبلیغ دین کے کام کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس طرح کے مختلف نوعیت کی باتیں، تو رب نے تسلی دی کہ پیارے حبیب ان کفار کی باتوں میں آ کے آپ پریشان اور غم میں مبتلا نہ ہوں، میں تیرا رب ہو کے تسلی دیتا ہوں کہ میں تیری آل کے اندر، تیری اولاد کے اندر اتنی کثرت ڈال دوں گا قیامت تک حسنی اور حسینی سید جاری اور ساری رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور ان کی شان پر قربان ہو جائیں، حضور اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جب کیونکہ ہجرت کے 1 سال کے بعد جناب سیدہ کی شادی ہوئی حضرت مولا علی شیر خدا سے، اور اس وقت حضور کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے وہی مکان جب حضور ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تھے، وہ بھی ایک لمبی ہسٹری ہے، انشاءاللہ پھر ہم کسی وقت آپ کو بتائیں گے۔ تو سرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے ہی گھر میں تھے، وہاں شادی ہوئی اور جناب سیدہ فاطمہ بھی وہاں موجود تھی۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا مولا علی شیر خدا سے کہ اب آپ اپنا گھر خرید لیں، اور پھر انہوں نے گھر خریدا، جناب سیدہ کو لے کر چلے گئے۔ اب حضور کی محبت دیکھیں کہ جب جناب سیدنا مولا علی شیر خدا نے گھر لیا، اب وہ گھر کچھ فاصلے پر تھا، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں، لیکن حضور کو وہ جب سیدہ تھوڑی دور چلی گئی تو وہ چیز بھی میرے آقا کو بے چین کر رہی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ بیٹی اب کچھ ہی یعنی وقت گزرا ہے یا دن گزرے جو بھی، تو حضور نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوبارہ سے میرے گھر کے پاس ہی گھر لے لیں۔ یعنی اچھا، میں اپنے حاضرین کو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں ساجد حسین صاحب کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، بیٹی کو بیاہ دیا، اب تو ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم تو وہاں کا پانی تک نہیں پئیں گے، یہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں، یہ دیکھیں یہ ایک جاہلانہ رسم و رواج اور ہماری ایک خود ساختہ سوچ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر روز تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، بلکہ روایات کے اندر ہے حضور جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے سب سے پہلے پیاری بیٹی کے ہاں جاتے، سلام کرتے، ان کی خیریت معلوم کرتے، پھر آپ اس سفر کا آغاز کرتے، جب سفر سے واپس آتے اپنی ازواج کے گھر بعد میں جاتے، بیٹی کے ہاں پہلے جاتے، یہ محبت۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں آ جائیں، دوبارہ واپس ہمارے گھر کے پاس آ جائیں۔ تو جناب سیدہ نے عرض کی کہ ابا جان، کیونکہ آپ کے گھر کے پاس جو ہے وہ حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں، اگر آپ صحابی رسول سے بات کریں کہ وہ ہمارے گھر سے اپنا گھر تبدیل کر لیں تو ہم آپ کے گھر کے قریب آ جائیں گی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان ہو جائیں، حضور نے فرمایا بیٹی مجھے حارثہ بن نعمان سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب یہ کسی طرح صحابہ نے بات سن لی اور حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی، اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدموں میں گرے، یا رسول اللہ میری جان، میرا مال، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ایسا ہی ایسا ہی اور سب کچھ میں آپ کی قدموں پر قربان کر دوں۔ اور اس کے بعد جناب مولا علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ پہلی فرصت میں آپ جو ہے بدل لیں، وہ میرا گھر لے لیں اور آپ جو ہے یہ لے لیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نماز پڑھنے جاتے تو بیٹی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، نماز سے واپس آ رہے ہیں تو بیٹی کو سلام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ محبت کا عالم تھا ساجد۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے، اور کوشش تھی ہماری کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم شو کریں، اور اسکرین پر نمبر موجود ہے، آج بھی کالز کی لوگوں نے، اور انعامات آپ کے ہاں ڈیلیور ہوتے جا رہے ہیں، آگے بھی ہوں گے۔ آپ روز کال کیا کریں، علماء سے سوال کیا کریں، ہم بھی ایک سوال اسکرین پر دیتے ہیں، آپ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو بھی آپ انعام کے حقدار ہوتے ہیں۔ مجھے ساجد حسین میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔